नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 8वां पारा सूरत अराफ आयत नंबर 42-43। लफ्ज़ी तर्जमा। इन्नल्लज़ीना बेशक जिन लोगों ने कज़्ज़बू झुठलाया भी आयातिना हमारी आयतों को, वस्तकबारू और सरकशी की अन्हा इनसे, ला तुफ़त्ताहु ना खोले जाएंगे लहुम उनके लिए अब्वाबुस समाई दरवाज़े आसमानों के, वला और ना ही यदखुलूना वो दाखिल होंगे जन्नता जन्नत में, हत्ता यहाँ तक कि यालिजा दाखिल हो जाए जामलु ऊँट फिस्सम्मी नाके में खियाती सुई के। वकज़ालिक और इसी तरह नजज़ी हम बदला देते हैं मुजरिमीन गुनाहगारों को। लहुम इनके लिए मिन जहन्नम से मिहादुन बिछोना होगा, मिन फ़ौक़िहिम इनके ऊपर से, गवाशिन और ओढ़ना भी। वकज़ालिक और इसी तरह नजज़ी हम बदला दिया करते हैं ज़ालिमीन ज़ालिमों को। वल्लज़ीना और वो लोग जो आमनु ईमान लाए व आमिलुस्सालिहात और नेक अमाल किए, ला नुकल्लिफु नहीं हम तकलीफ़ देते नफ्सन किसी जान को, इल्ला मगर वुस्अहा उसकी ताकत के मुताबिक। उलाइका यही लोग हैं अस्हाबुल जन्ना जन्नत वाले, हम वो फ़ीहा इसमें खालिदून हमेशा रहेंगे। अल्लाह में इनमें शामिल फरमाए, आमीन। वनज़ाना और निकाल डालेंगे हम माफ़ी सुदूरिहिम इनके सीनों से, मिन गिल्लिन कीना ताजरी बहती होंगी, मिन ताहतिल अनहार उनके नीचे से नहरें। वक़ालू और वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है, अल्लाह जिसने हदाना हमें रास्ता दिखाया, लिहाजा ये वमा और नहीं कुन्ना हम थे लिनहतदिया कि हम हदायत पाते, लौला अगर ना अंजे के हदाना हमें हदायत देता अल्लाह अल्लाह, लक़द बेशक जाअत आए थे रसूलु पैगम्बर, रब्बिना हमारे परवरदिगार के, बिल हक़ की सच्ची बात लेकर, वनूदू और मनादी कर दी जाएगी इन तिलकुम कि ये है जन्नत जन्नत, उरिस्तुमूहा के वारिस हुए हो तुम इसे, इसके व बिमा इस बदले के कौन तुम थे तामलून अमल किया करते। अल्लाह ताला में इनको समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। फरमाया बेशक जिन लोगों ने हमारी आयत को झुठलाया और उन्हें कबूल करने से तकब्बर किया, इनके लिए आसमान के दरवाज़े ना खोले जाएंगे और ना ही वो जन्नत में दाखिल होंगे यहाँ तक कि ऊँट सुई के नाके में दाखिल हो जाए। हम मुजरमों को इसी तरह बदला देते हैं, इनके लिए जहन्नम ही का बिछौना सफ़ार और इनके ऊपर के लिहाफ होंगे, और हम जालिमों को इसी तरह बदला देते हैं। फिस्सम्मिल खयात ये अरबी ज़बान का मुहावरा है जो किसी नामुमकिन अमल बात के मौके पर बोला जाता है। यानी आयत का मफ़हूम ये हुआ कि जिस तरह ऊँट का सुई के नाके में दाखिल होना नामुमकिन है, ऊँट का सुई के नाके यानी उसके सुराख में जहाँ से दागड़ा डालते हैं, क्या आप सोचते हैं कि उसके अंदर से वो ऊँट गुज़र सकता है? जैसे ये नामुमकिन है, वैसे ही शैतान सीरत आदमियों का जन्नत में दाखिल होना नामुमकिन है। और जन्नत में दाखिला तो दूर की बात है, ऐसे लोगों की रूह को जब फरिश्ते लेकर आसमान की तरफ जाते हैं तो आसमान का दरवाज़ा ही नहीं खोला जाता, जबकि नेक लोगों का शानदार इस्तकबाल किया जाता है। बदकार लोगों की रूह को वहीं से नीचे फेंक दिया जाता है और कब्र के इम्तहान में नाकामी के बाद इसे सिज्जीन में कैद कर दिया जाता है। इसकी तायद इस रवायत से भी होती है जिसे सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फाजिर शख्स की रूह के कब्ज़ किए जाने का जिक्र करते हुए फरमाया कि मौत के फरिश्ते से लेकर ऊपर जाते हैं और वो फरिश्तों की जिस जमात के पास से भी गुजरते हैं तो वो जमात कहती है ये किस खबीस रूह की बदबू है। फरिश्ते इन्हें बताते हैं कि ये फ़लाँ बिन फ़लाँ की रूह है और वो इसका बदतरीन नाम लेते हैं जिसके साथ इसे दुनिया में बुलाया जाता था, हत्ता के फरिश्ते इसकी रूह को लेकर आसमान दुनिया तक पहुँच जाते हैं
اور وہ آسمان کا دروازہ کھولنے کی درخواست کرتے ہیں، مگر اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمانے کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، سورۃ اعراف کی یہی ابھی جو ہم نے پڑھی کہ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور انہیں قبول کرنے سے تکبر کیا، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ سورۃ عنکبوت میں فرمایا وہ آپ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ بے شک جہنم یقیناً کافروں کو گھیر لینے والی ہے، جس دن عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا، اور اللہ فرمائے گا چکھو جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم کسی شخص کو اس کی طاقت کے سوا تکلیف نہیں دیتے، اور یہ لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے ذکر کے بعد سعادت مند لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جن لوگوں کے دل ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے اعضاء کے ساتھ نیک عمل کیے، تو یہ لوگ ان کے برعکس ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر اور انکار کیا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ ایمان قبول کرنا اور اس کے مطابق عمل بہت آسان ہے، کہ جو کام فرض کیے گئے ہیں وہ آسان اور انسانی طاقت کے اندر ہیں، لہٰذا ہر شخص کو اس کے بجا لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تغابن میں فرمایا سو اللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھو، اور سنو، حکم مانو اور خرچ کرو، تمہارے اپنے لیے بہتر ہوگا، اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیے جائیں سو وہی کامیاب ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اس سے بچا کرو، اور جب کسی کام کا حکم دوں تو جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی تعمیل کیا کرو، تم فیہا خالدون۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کرے گا اور اہل دوزخ کو دوزخ میں داخل کرے گا، پھر ان دونوں کے درمیان ایک منادی کھڑا ہو کر یہ اعلان کرے گا اے اہل جنت اب موت نہیں آئے گی، اور اے اہل دوزخ اب موت نہیں آئے گی، ہر شخص جس حالت میں ہے اب وہ اسی حالت میں ہمیشہ رہے گا۔ دیں گے ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے کہ سب تعریف اللہ کی ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، اور ہم کبھی نہ تھے ایسے کہ ہدایت پاتے، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، بلا شبہ یقیناً ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے، اور انہیں آواز دی جائے گی یہی وہ جنت ہے جس کے وارث تم اس کی وجہ سے بنائے گئے ہو جو تم کیا کرتے تھے۔ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کے دلوں سے کینہ اور حسد اور بغض اور عداوت کو یکسر نکال دے گا، اس لیے کہ اگر وہاں بھی دنیا کی طرح ان کے دل آپس میں صاف نہیں ہوں گے تو جنت کی نعمتیں کامل نہیں ہوں گی، اور جنتی اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے اے اللہ تو نے ہم پر احسان کیا، ہمیں ایمان اور عمل صالح کی توفیق دی، جس کے سبب آج ہم جنتوں کی بہاروں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ سورۃ حجر میں فرمایا بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اس میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ، اور ہم ان کے سینوں میں جو بھی کینہ ہے نکال دیں گے، بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیسا خوبصورت منظر ہوگا۔ الحمدللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کی صورتیں چوندھویں چاند کے مانند چمک رہی ہوں گی، وہ نہ اس میں تھوکیں گے، نہ ان کی ناک سے کوئی آلائش آئے گی، اور نہ ہی وہ پیشاب و پخانہ کریں گے، ان کے برتن سونے کے ہوں گے، کنگے سونے چاندی کے ہوں گے، انگیٹھیوں کو ایندھن عود کا ہوگا، پسینہ مشک جیسا خوشبودار ہوگا، اور ہر شخص کی 2 بیویاں ہوں گی جن کا حسن ایسا ہوگا کہ پنڈلیوں کا گودا گوشت کے اوپر سے دکھائی دے گا، نہ جنتیوں میں آپس میں اختلاف ہوگا، نہ بغض و عناد، ان کے دل ایک ہوں گے، اور وہ صبح شام اللہ پاک کی تسبیح اور تحلیل میں مشغول رہا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ کہ جب مومن دوزخ سے نجات پا جائیں گے تو انہیں دوزخ اور جنت کے درمیان ایک پل پر کھڑا کیا جائے گا،
وہاں وہ آپس کی ان زیادتیوں کا بدلہ لیں گے جو دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے پر کی تھیں، یہاں تک کہ جب انہیں پاک اور صاف کر دیا جائے گا تو پھر جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔ اس ذات کی قسم جس کے دستے مبارک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنتی اپنے جنت کے گھر کو دنیا کے گھر سے کہیں زیادہ پہچانتا ہوگا۔ سبحان اللہ، کس قدر خوبصورت بات۔ ہر جنتی اپنے محل کو اس طرح پہچانتا ہوگا جیسے وہ دنیا میں اپنے گھر کو پہچانتا ہے۔ اللہ میں ان میں شامل فرما۔ اللہم منہم، اللہ ان میں سے کر دینا ہمیں، آمین۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی یہ ہدایت جس سے ہمیں ایمان اور عمل صالحہ کی زندگی نصیب ہوئی اور پھر انہیں بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ بھی حاصل ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور اس کا فضل ہے۔ اگر یہ رحمت اور فضل الہی نہ ہوتا تو ہم یہاں تک نہ پہنچ سکتے۔ اسی مفہوم کی حدیث ہے جسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے کسی کو محض اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ رحمت الہی مجھے اپنے دامن میں نہیں سمیٹ لے گی۔ اور یہاں پر بتایا گیا کہ میراث جو ہے وہ جنتیوں کو کہا جائے گا۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنت جو ہے وہ عمل صالحہ کے بدلے میں نہیں ملے گی، بلکہ وہ ایک سبب ہوگا۔ جس طرح وراثت بغیر کسی کسب و محنت کے ملتی ہے اور نسب اس کا سبب ہوتا ہے۔ آیت کے اس حصے کی تفسیر کرتے ہوئے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک منادی ندا دے گا کہ اے اہل جنت، اب تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، تم زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم جوان رہو گے، تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، تم عیش میں زندگی گزارو گے، تمہیں کبھی حزن و ملال نہیں ہوگا۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا، اور انہیں آواز دی جائے گی کہ یہی وہ جنت ہے جس کے وارث تم اس کی وجہ سے بنائے گئے ہو جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے کم از کم ایک دن میں 3 بار ضرور جنت الفردوس کا سوال کیا کریں اور جہنم سے پناہ مانگا کریں۔ پھر جنت خود بول کر کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مجھ میں داخل فرما، اور دوزخ خود بول کر کہتی ہے اللہ اس کو مجھ سے پناہ میں رکھ۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اور اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔